पुलिस ऑफिसर आगे बढ़े। मिसेस बिल्किस, आप पर घरेलू तशद्दुद और एक मासूम लड़की पर जुल्म के इल्जामात हैं। पूरा सहन सन्नाटे में डूब गया। जीजान ने घबराकर चचा जान की तरफ देखा। ये सब झूठ है। मगर इसी लम्हे आगा जान की गर्जदार बात गूंजी। वो इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। अगर ये एक लफ्ज भी झूठा हुआ तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। फिर उन्होंने हुरिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में फख्र था। आज मेरी नवासी ने साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं है। हुरिया ने आंसू बहने लगे। ये पहली बार था कि जब इसे खुद को मजलूम नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। फिर से चची जान की तरफ देखकर कहा, चची जान, इतने सालों से मैं आपका जुल्म बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं। मैं हर रात अपने रब के सामने अपनी फरियाद रखती थी। मैं सोचती थी कि कैसे अपने लिए आवाज़ उठाऊं। मगर आज आज मुझे अपना मिल गए हैं। और जब एक लड़की को अपने लोगों का सहारा मिल जाए तो वो कमजोरी से कमजोर लड़की भी बहादुर बन जाती है। पूरा शहर खामोश था और इसी लम्हे खान हवेली की तरफ वापस सिर्फ एक वापस नहीं रही थी बल्कि हुरिया की जिंदगी में एक नई सुबह, एक नई दुनिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत बन चुकी थी। गाड़ियों का काफिला आहिस्ता से खान हवेली के बड़े दरवाजे के सामने आकर रुक गया। शाम ढल रही थी। आसमान पर नारंगी रोशनियां फैली हुई थी और हवेली के बुलंद बाला दरवाजे चिरागों की रोशनी में जगमगा रहे थे। जैसे ही पहले गाड़ी रुकी, हवेली के दरवाजे खोल दिए गए। अंदर से कई मुलाजिम बाहर आए। सब हैरान थे क्योंकि अगाजान बरसों बाद किसी को इस शान से हवेली ला रहे थे। जनाब खान ने गाड़ी से उतरकर फौरन आगे बढ़कर पिछला दरवाजा खोला। आगाजान बाहर निकले। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, आओ बेटी। और एक लम्हे को साकित बैठी रही। इसके सामने देखा। वो हवेली जो किसी महल से कम नहीं थी। ऊंची सतून, कुशादा सहन, संगमरमर की सुइयां और हर तरफ इज्जत व वकार की फजा। इसके दिलो जोर जोर से धड़कने लगा। एक क्या वाकई भी ये इसका घर था? आगाजा ने नरमी से इसका हाथ थामा। डरो मत, ये तुम्हारा अपना घर है। हुरिया आहिस्ता से गाड़ी से उतरी। इसलिए मैं हवेली के अंदर से औरतों की आवाजें गूंजी। आ गई। आगाजान ने नवासी आ गई। चंद ही लम्हों में औरतें, बुजुर्ग और मुलाजिम सब सहन में जमा हो गए। बीजान तेजी से आगे बढ़ी और हुरिया के सामने आई। इनकी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, बहुत देर कर दी हमने तुम्हें लाने में। हुरिया की आंखों से आंसू बह निकले। बीजान ने से अपने सीने से लगा लिया। अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। सिर में खड़ी औरतों ने खुशी से दवाएं देना शुरू कर दी। इसी लम्हे एक मुलाजिमा आगे आई। इसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। इसने हुरिया के ऊपर गुलाब की पत्तियां निछावर की। पूरी फजा महक उठी। आगे जाने फख्र से इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ देखा। इनकी आवाज गूंजी, सुन लो सब लोग। पूरा सहन खामोश हो गया। यह है हुरिया, मेरी बेटी की बेटी, खान खानदान की असल वारिस। सबके चेहरों पर हैरत फैल गई। जनाब खान ने भी सर झुका कर कहा, खुश आमदीद खान हवेली में। इसी लम्हे चंद मुलाजमा ने बड़े दरवाजे के दोनों तरफ खड़े होकर एहतराम से सर झुका दिया। आगाजा ने हुरिया की तरफ देखा। आओ बेटी। उन्होंने हाथ से हवेली की तरफ इशारा किया। अपने घर में कदम रखो। सीढ़ियों के ऊपर चांदी की बड़ी सी थाली रखी थी जिसमें गुलाब के फूल रखे थे। बीजान ने नरमी से कहा, दाएं कदम से अंदर आओ बेटी। हुरिया का दिल बाहर आया। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और जैसे ही इसने अपना कदम खाने हवेली के अंदर रखा, इसकी जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया और एक नई कहानी शुरू हो गई। हुरिया की हवेली में कदम रखने के बाद यूं लग रहा था जैसे इस सुनसान हवेली में दोबारा जिंदगी लौट आई हो। वो हवेली जो बरसों से खामोशी में डूबी रहती थी, अब वहां कहके सुनाई देते थे। दुआओं की आवाजें गूंजती थी और सहन में रौनकें लौट आई थी। आगाजान की आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ गई थी। हवेली के हर फर्द को लग रहा था जैसे घर की खोई हुई खुशी वापस आ गई हो। हुरिया को हवेली आए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था और आज हवेली में एक खास गहमा गहमी थी क्योंकि खान हवेली का सबसे लाडला फर्द, आगाजान का फख्र काजिम खान, अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके वापस आने वाला था। पूरे घर में इसकी वापसी की तैयारियां हो रही थी। किचन में मामानी जान, छोटी मामानी और बाकी औरतें मसरूफ थी। हुरिया भी इनके साथ खामोशी से काम में हाथ बटा रही थी। अगरचा सब इसे बार बार मना करते वो आराम करे, मगर बरसों की आदत थी। काम न करे तो इसे अजीब सा लगता था। किचन में कह के गूंजे थे, आज तो काजिम आएगा, देखना कितना शोर मचाएगा। छोटी मामानी ऐसा हंसते में बोली। हुरिया खामोशी से सब सुन रही थी। इससे भी अभी अभी इस बड़े घर और इतने प्यार की आदत नहीं हुई थी। इसी दौरान हवेली के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आ गई। आ गया काजिम, आ गया। किसी ने खुशी से आवाज लगाई। चंद ही लम्हों में सहन में कदमों की आहट गूंजी। काजिम खान तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, पुरतमाश शख्स और आंखों में वही खान
خدان والی روبدار جھلک۔ جیسے ہی اس کی نظر آغا جان پر پڑی وہ فوراً کے پاس آ گیا۔ اس نے جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آغا جان، میں چند دن کے لیے کیا گیا اور آپ نے خود کو بیمار کر لیا۔ اس کی آواز میں خفگی بھی تھی اور محبت بھی۔ آغا جان ہلکا سا مسکرا دیے۔ اب سب ٹھیک ہے۔ پھر فخر سے بولے، ہماری نواسی جو آ گئی ہے۔ کاظم کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ سنا ہے میں نے، آپ پھوپھا جان کی بیٹی کو لے آئے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آغا جان ہلکے سے بولے، پہلے جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر سب ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اسی وقت کاظم کی والدہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں پہلے تیار ہو جاؤ۔ ان کے لہجے میں ایک شرارتی سا مطالب تھا جو کاظم سمجھ نہ سکا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ کچھ دیر بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ بڑے ہال میں سب لوگ جمع تھے۔ طرح طرح کے کھانے میز پر سجے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کاظم بھی آ کر سب کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھیں۔ اسی لمحے کاظم کی نظر سامنے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ سادہ سا لباس، سر پر دوپٹہ، آنکھوں میں عجیب سی جھجک، اور وہ حوریہ تھی۔ کاظم کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ یہ کون ہے؟ اسی وقت مومانی جان مسکرا دی۔ کاظم بیٹا، یہی ہے تمہاری پھوپھو کی بیٹی حوریہ خان۔ کاظم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، السلام علیکم حوریہ، مل کر اچھا لگا، کیسی ہو تم؟ مگر حوریہ گھبرا گئی۔ وہ فوراً مومانی جان کے پیچھے سمٹ گئی۔ اسے اجنبی مردوں سے بات کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر کاظم کو حیرت ہوئی۔ تبھی چھوٹی مومانی آہستہ سے بولی، بیٹا یہ برسوں ایسے گھر میں رہی ہے جہاں اس کی کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ابھی ڈرتی ہے۔ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ گھل مل جائے گی۔ کاظم خاموش ہو گیا۔ دسترخوان پر باتوں اور کہکوں کے درمیان کھانا کھایا جا رہا تھا، مگر کاظم کی نظریں کبھی کبھار بے اختیار حوریہ کی طرف اٹھ ہی جاتی، اور حوریہ ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ خان حویلی کے بڑے کمرے میں اس وقت خاندان کے تمام افراد جمع تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشگوار گہما گہمی تھی، مگر جیسے ہی آغا جان نے اپنی چھڑی کے سہارے تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھے، سب کی نظریں احترام سے ان کی طرف اٹھ گئیں۔ آغا جان نے گہری نظر سب پر ڈالی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، میں چاہتا ہوں کہ خان حویلی میں خوشیاں مزید بڑھ جائیں۔ ان کے لفظ سنتے ہی سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے، مگر ابھی کوئی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آغا جان کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چند لمحوں بعد آغا جان نے اگلا جملہ کہا، ہم کاظم خان کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی۔ کچھ چہروں پر خوشی تھی، کچھ پر حیرت، مگر سب سے زیادہ حیران قاسم تھا۔ اس نے فوراً آغا جان کی طرف دیکھا، لیکن آغا جان، شادی کے لیے پہلے لڑکی تو ہونی چاہیے، اور مجھے ابھی تک کوئی لڑکی پسند بھی نہیں آئی۔ آغا جان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لڑکی ہم دیکھ چکے ہیں۔ کاظم کے ماتھے پر شکن پڑی، کون؟ آغا جان نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، حوریہ۔ یہ نام سنتے ہی جیسے کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حوریہ جو ایک طرف خاموشی بیٹھی تھی، یکدم سہم کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ کاظم نے حیرت سے آغا جان کو دیکھا، حوریہ؟ آغا جان نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، حوریہ اس حویلی کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی کی نشانی، اور وہ اس حویلی کی رونق بن سکتی ہے۔ پھر انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگلے جمعے تم دونوں کا نکاح دھوم دھام سے پڑھایا جائے۔ کاظم چند لمحے خاموشی کھڑا رہا، پھر اس نے صاف لفظوں میں کہا، لیکن آغا جان، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ کاظم نے بے ساختہ کہا، وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حوریہ کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ وہ بہت ڈرپوک سی لڑکی ہے، مجھے اسے نکاح نہیں کرنا، آپ میرے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں۔ کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا۔ آغا جان کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ انہوں نے چھڑی زمین پر زور سے ٹکائی، تو تم اپنے آغا جان کی بات نہیں مانو گے؟ ان کی بات میں ایسا رعب تھا کہ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ کاظم ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جان کے سامنے بحث کرنا آسان نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے آغا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہلکی سی آہ بھری، اور یوں اس کا نکاح فیصلہ ہو گیا، جس کے بارے میں شاید وہ حوریہ اور کاظم دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خان حویلی آج واقعی دلہن بنی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے فانوس روشن تھے، سین میں سفید اور سنہری روشنی کی قطار جگمگا رہی تھی۔ دیواروں پر تازہ پھولوں کی مالیں لگی تھیں، اور پورے گھر میں
عود اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج کھانا میری میں ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ آج قاسم خان اور عوریہ کا نکاح تھا۔ حویلی کے مرد حضرات بڑے ہال میں جمع تھے جہاں نکاح کی محفل سجی ہوئی تھی۔ آقا جان سامنے منصب پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر وقار کے ساتھ ایک عجیب سی سکون بھری خوشی بھی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھول کر رکھا ہوا تھا۔ قاسم خان سفید شیروانی میں مربوط خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں آج ہلکی سی الجھن بھی تھی۔ قاضی صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، قاسم خان بن جناب خان، آپ کو حوریہ بنت مرحوم سلیم خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظر قاسم پر جم گئی۔ قاسم نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر آقا جان کی طرف دیکھا۔ آقا جان کی نگاہیں مضبوطی سے اس پر جمی تھی۔ قاسم نے گہرے سانس لی۔ قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ قبول ہے، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا۔ قبول ہے؟ اس بار قاسم کی آواز واضح تھی۔ قبول ہے۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ چند لمحوں کے بعد قاضی صاحب نے نکاح نامہ بند کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ دوسری طرف حویلی کے اندرونی حصے میں خواتین جمع تھیں۔ حوریہ سرخ چوڑی میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کے خوبصورت نقش بنے ہوئے تھے، مگر اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ دل اس کا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قاضی صاحب کی آواز پردے کے پیچھے سے آئی، حوریہ بنت مرحوم سلیم خان، آپ کو قاسم خان بن جناب خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ حوریہ کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ ممانی جان نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بول دو بیٹی۔ حوریہ کی پلکوں پر آنسو جھلملائے۔ یہ وہی زندگی تھی جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، قبول ہے؟ اس نے ہلکی سی ہمت جمع کی۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا۔ حوریہ نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ اسی لمحے خواتین کی طرف سے خوشی کی آوازیں بلند ہوئیں، مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ خان حویلی میں جیسے خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ آقا جان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، بیٹی، آج تمہاری امانت کو اس کا گھر مل گیا۔ حوریہ کمرے میں دلہن بنی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے کی جھلک مدھم روشنی میں اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر کی مہندی گہری ہو چکی تھی اور پلکیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ دل اس کا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور قاسم خان اندر کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نگاہیں دلہن بنی حوریہ پر ٹھہر گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھا۔ حوریہ نے جیسے ہی اسے اپنے قریب آتے دیکھا، اس کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر فوراً تھوڑا سا پیچھے سے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ قاسم خان ایک لمحے کو رک گیا۔ حوریہ کے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرا اور ہلکی سی سانس بھری، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے قدرے نرمی مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حوریہ نے نظریں اور جھکا لیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ قاسم خان نے چند قدم دور ہی روک کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر حوریہ کی پلکیں ہلکی سی اٹھیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ جھک گئیں۔ قاسم خان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی سنجیدگی باقی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ حوریہ کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، وہ آہستہ آہستہ بولا، آقا جان کا حکم تھا، اور تم جانتی ہو اس حویلی میں ان کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حوریہ کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی بات جاری رکھی، اس لیے تم بے فکر رہو، میں تم سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھتا۔ اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ نہ تم پر کوئی دباؤ ہوگا، نہ میں تمہیں مجبور کروں گا کہ تم فوراً اس رشتے کو قبول کرو۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر اس نے انہیں پلکوں میں ہی روک لیا۔ قاسم آہستہ سے اٹھا اور کمرے کے ایک کونے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تم آرام سے سو جاؤ، وہ رکتے ہوئے بولا۔ میں آج رات یہیں سو جاؤں گا۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی مرد نے اس کے قریب آ کر بھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھر سے پھیل گئی۔ حوریہ کمرے میں داخل ہوئی تو دروازے سے آہستہ سے بند کیا۔
پورا دن گھر کے کاموں اور رمضان کی تیاریوں میں گزر گیا تھا اور تھکی ہوئی تو ضروری تھی، مگر دل میں عجیب سی ہلکی سی خوشی بھی تھی۔ جیسے اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ کاظم خان پہلے ہی کمرے میں موجود تھا اور جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آ گئی تم؟ کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور آہستہ سے آگے بڑھی۔ جی، مجھے اندازہ ہے کہ تم میرے قریب ہونے سے گھبرا جاتی ہو، شاید یہ رشتہ بھی تم نے دل سے قبول نہیں کیا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کر لوں تاکہ تم اس رشتے کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے اور تم خود کو مجبور محسوس نہ کرو۔ کاظم اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے الفاظ جیسے سیدھا حوریہ کے دل میں اتر گئے تھے۔ چند لمحوں تک وہ وہیں کھڑی رہی، جیسے اس کے قدم زمین میں جم گئے ہوں۔ ہاتھوں میں پکڑی چوڑیوں کا ڈبہ آہستہ آہستہ لرزنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کے اندر کچھ توڑ دیا ہو۔ اس نے بمشکل اپنی سانسوں کو قابو میں رکھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر وہ کاظم کے سامنے رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے خود بھی ابھی ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ کب اس انسان سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہی کاظم جو اس کی ہر خوف کو سمجھ لیتا تھا، جو اس کی ہر ضرورت کہنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا، جو کبھی اس پر آواز تک اونچی نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں کب اس کے دل میں اس کے لیے ایک نرم سا احساس جنم لے چکا تھا، مگر آج اسی انسان کے لفظوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ حوریہ نے نظریں جھکا لیں تاکہ کاظم اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اس کے لب ہلکے سے کانپے۔ اچھا، بس اتنا ہی کہہ سکتی تھی وہ۔ کاظم شاید اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ نہ سکا، کچھ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مڑ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ اور حوریہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کا خیال رکھنا اور کسی سے محبت ہو جانا دو الگ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ آہستہ سے بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ دل میں بس ایک وہی سوال گونج رہا تھا، اگر وہ واقعی کسی اور سے شادی کر لے گا تو میرے دل کا کیا ہوگا؟ رمضان کے پہلے عشرے کی رات تھی۔ حویلی کے زیادہ تر کمرے خاموشی میں ڈوب چکے تھے، مگر ایک کمرے کی مدھم روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ حوری جہاں نماز پر بیٹھی تھی، اس کی پلکوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھ کئی لمحوں تک سے فضا میں رکھے ہوئے تھے، مگر الفاظ ایسے اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ نکاح کو 4 ماہ گزر چکے تھے، مگر وہ آج تک اپنے شوہر کے گھر میں خود کو مہمان ہی محسوس کرتی تھی۔ دروازے کے اس پاس کھڑے کاظم کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اور صبر جھلک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اگر تم چاہو تو عید کے بعد آزاد ہو سکتی ہو۔ حوریہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، عید پر تو شوہر بیویوں کو چوڑیاں پہناتے ہیں اور آپ مجھے طلاق دینے کی باتیں کہہ رہے ہیں؟ کاظم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حوریہ نے جلدی سے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ کاظم نے کچھ لمحے سے خاموشی سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، تو پھر تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں؟ حوریہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی ہوئی پلکیں سیدھا کاظم کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ آپ نے ابھی تو کہا کہ میں عید کے بعد آزاد ہو سکتی ہوں۔ کاظم ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کہا تھا اگر تم چاہو۔ وہ تھوڑا اور قریب سرک آیا۔ مگر لگتا ہے تم آزاد ہونا نہیں چاہتی۔ حوریہ کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کاظم نے آہستہ سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر دھیرے سے ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حوریہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ کاظم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، دشمن نہیں۔ حوریہ کے لب ہلنے سے کانپ رہے۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ وہ رک گئی، پھر آہستہ سے بولی، بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر کاظم چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، پھر اس کے لبوں پر بہت نرم سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے بولا، حوریہ جیسے انسان دل سے اپنا لے اس سے دور نہیں جاتے۔ اس نے میز پر رکھا ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا اور اس کے سامنے کھول دیا۔ اندر خوبصورت سی رنگین چوڑیاں رکھی تھیں۔ حوریہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کاظم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک چوڑی اس کی کلائی پر پہنا دی۔ عید ابھی آئی نہیں، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر میری بیوی کو
پہلی عید کی چوریوں میں پہلے ہی لے آیا تھا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو پھر سے آ گئے، مگر اس بار اس آنسو میں درد نہیں، خوشی شامل تھی۔ اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ صرف نکاح کا نہیں ہے، دلوں کا بھی بننے لگا ہے۔ ختم۔